अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप लोग, आपके घर वाले सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे प्यारों को, उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा तफसीर का सेशन इंशाअल्लाह सूरह रूम की आयत नंबर 1 से लेकर 19 तक होगा। अपने लास्ट सेशन में हम सूरह अनकबूत को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह सूरह रूम स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिला इलाहा इल्लल्लाह इंदल मौत, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। सूरह रूम के बारे में सबसे पहले ये देख लें कि ये मक्की सूरत है। सूरतुल इंशिक़ाक़ के बाद नाजिल हुई और इस सूरत में एक ख़ास किस्म की प्रेडिक्शन है और मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी है। पहली आयत हुरूफ मुक़त्ताअत हैं जिनके असल मायने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं। हम कई बार हुरूफ मुक़त्ताअत के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। एक बात ये याद रखिए कि जहाँ कहीं भी हुरूफ मुक़त्ताअत आते हैं तो ये क़ुरआन का एजाज़ होने की दलील हैं। गुलिबतिर रूम, मग़लूब हो गए रूमी, यानी रूमियों पर गलबा पा लिया। अब रोम से मुराद यहाँ क्या है? रोम से मुराद अहले रोम है, यानी रोम की सल्तनत में रहने वाले। ठीक है। और ये रोम के जो इलाके थे, आप देखिए कि इससे मुराद आप कह सकते हैं कदीम यानी पुराना रोमन एम्पायर है और इसका वो मशरिकी हिस्सा है जो असल एम्पायर से कट कर फिर अलग हो गया था। और इसमें अगर आप कह सकते हैं कि आज शाम, फ़लस्तीन और तुर्की का इलाका जो है वो शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त दो बड़ी ताकतें थीं, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। ठीक है, रूमी और ईरानी। और इनके दरमियान जंग होती रहती थी अक्सर। जिस तरह के आज भी हम देखते हैं कि जो कंट्रीज़ एक तरह के होते हैं, एक तरह के स्टेटस के होते हैं, तो वो ताकत के, आप कह सकते हैं ताकत ज़्यादा हासिल करने के लिए या कभी कभी ज़मीन के ऊपर ज़्यादा एरिया हासिल करने के लिए उनमें जंगें होती रहती हैं। तो इसी तरह से रोमन्स और पर्शियंस जो थे, ये दो बड़ी ताकतें थीं। इनके दरमियान जंग हुई थी तो रूमी हार गए थे। रोमन्स जो हैं वो हार गए थे। अब ये रोमन्स कौन थे? रोमन्स जो थे ये अहले किताब थे, ईसाई थे, इसलिए मुसलमानों के करीब तर थे और इनकी हार पर मुसलमान बहुत गमगीन हुए थे, जबकि अहले मक्का यानी कुफ़ार वो बहुत खुश हुए थे। क्यों? अब ये क्या बात थी कि मुसलमान जो है वो रूमियों की हार पर बहुत गमगीन हुए और मुश्रिकीन मक्का जो थे वो रूमियों की हार पर बहुत खुश हुए। अब देखिए कि मुसलमानों की हमदर्दियाँ रोमन्स के साथ क्यों थी? क्योंकि रूमी जो थे, रोमन्स, वो अहले किताब थे। ठीक है, वो अपने आप को तौरात और इंजील का मानने वाला कहते थे। इसी वजह से मुसलमानों की हमदर्दियाँ रोमन्स के साथ थीं। जबकि जो पर्शियंस थे वो आग के पुजारी थे और मुशरिक थे। इसी वजह से अहले मक्का जो कि कुफ़ार थे, मुशरिक थे, उनकी हमदर्दियाँ ईरानियों के साथ थी, पर्शियंस के साथ थी। इसीलिए जब इस जंग में रोमन्स की हार हुई तो मुसलमानों को तो गम हुआ, लेकिन अहले मक्का ने बहुत खुशियाँ मनाई, बल्कि मुसलमानों को ताने भी देने लगे कि देखा, जिस तरह आज ईरानियों ने रूमियों को हरा दिया है, इसी तरह से एक दिन हम भी तुम्हें हरा देंगे। और इसमें आप देखिए कि रिवायत में आता है कि 603 ईस्वी में रोमन्स पर ईरानियों ने हमला किया, रोमियों को शिकस्त हुई और रोमन्स अपने आप को अहले किताब कहते थे, इसी वजह से मुसलमानों के करीब भी थे। और 616 ईस्वी में यरूशलेम समेत एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्शियंस यानी ईरानियों के कब्ज़े में आ गया था। तो जब रूमी मग़लूब हो गए, रोमन्स मग़लूब हो गए, तो मुसलमानों को बहुत दुख हुआ।
مکہ میں مشرک جو تھے وہ مسلمانوں پر حاوی تھے، اس وجہ سے اہل مکہ جو ہے وہ بہت خوش ہوئے کہ اب ہم مسلمانوں کو بھی ہرا دیں گے۔ لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور آیت نمبر 3 میں فرما دیا فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، قریب کی زمین میں اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے۔ یعنی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب، دیکھو غمگین نہ ہو، آج ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رومنز پر پرشینز غالب آ گئے ہیں، لیکن ان قریب وہ وقت آئے گا جب رومنز ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور کب ہوگا یہ بھی بتا دیا آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جو بدعی کا لفظ ہے نا، با داد عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بدع کا لفظ 3 سے 9 یا 10 تک کی گنتی کے لیے آتا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ جلد ہی حالات بدل جائیں گے۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے تاکہ مسلمان مایوس نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ چند ہی سالوں بعد رومنز نے پرشینز پر حملہ کیا اور اپنے وہ تمام علاقے واپس لے لیے جو ان کے پاس چلے گئے تھے۔ اور آپ دیکھیے یہ اسی دوران ہوا جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی، یہ ایک طرح سے پریڈکشن کی گئی کہ مسلمانوں کو کہا گیا مایوس نہ ہو، ان قریب جو ہے رومنز غلبہ پا لیں گے، اور یہ پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے لیے ہے اختیار اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ کس سے پہلے کس کے بعد، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس مغلوبیت سے یا اس جنگ سے پہلے بھی اور اس جنگ کے بعد بھی سارے کا سارا اختیار اور معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ مراد کیا ہے کہ ہار ہو یا جیت ہو، دونوں فیصلے اللہ کی طرف سے تھے۔ اگر پہلے ایرانی غالب آ گئے تھے وہ بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اب اگر رومنز غالب آ گئے ہیں تو یہ فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ 603 عیسوی میں رومیوں پر ایرانیوں نے حملہ کیا، 616 عیسوی میں یروشلم سمیت بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن پھر 623 عیسوی میں ایران پر حملہ کیا گیا اور 624 تک ہی رومنز نے فیصلہ کن فتح حاصل کر لی تھی اور اپنے تمام علاقے واپس لے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں پر اللہ نے فرما دیا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہو جائیں گے مومن۔ سبحان اللہ، جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، اور مومنوں سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ یفرح، فرح، فرح خوش ہونے کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر ایک مراد یہی ہے کہ رومنز چونکہ غالب آ جائیں گے تو مسلمان چونکہ عقیدے کے اعتبار سے ان کی ہمدردیاں رومنز کے ساتھ تھیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ مسلمانوں کو جنگ بدر کی فتح کی صورت میں یہ خوشخبری دی گئی تھی۔ بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہ تو زبردست ہے اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اب دیکھیے ہم تو ان آیات کو چونکہ ایک کانٹیکسٹ کے تحت پڑھ رہے ہیں، لیکن ذرا سا یہاں پر ہم رک کر سوچیں کہ ہمیں ان آیات کے پڑھنے سے لیسن کیا مل رہا ہے۔ ایک تو بات جو اللہ نے فرمائی للہ الامر من قبل و من بعد، تو یاد رکھیے کہ مکمل فیصلہ چاہے وہ کونی ہو یا شرعی ہو، یعنی چاہے اس کا تعلق ہماری کائنات سے ہے، ہمارے دنیاوی معاملات سے ہے، یا شرعی احکامات سے ہے، ہر قسم کا فیصلہ ٹوٹلی اللہ کا ہے۔ ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور یہاں پر جو یہ لفظ آئے نا للہ الامر، اختیار، تو دیکھیے امر میں جو ہے نا کسی بات کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ پہلا فیصلہ رومیوں کی ہار کا تھا، بعد کا فیصلہ رومیوں کی جیت کا تھا، دونوں فیصلے اللہ ہی کی طرف سے تھے۔ اور پھر یہ جو بات اللہ نے فرما دی بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔
کوئی بظاہر جتنا بھی ناکام نظر آ رہا ہو، کامیابی سے بہت دور ہو، اللہ چاہے تو ایسے شخص کو کامیابی دے دے۔ تو یہاں پر بھی جو ایک مین لیسن ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں انسان مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیے کوئی بھی مشکل ہے، حالات جس طرح کے بھی ہیں، صبر اور توکل کو اختیار کرنا ہے، اور اگر یہ صبر اور توکل ہوگا تبھی انسان ہر مشکل میں پرسکون رہے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر چاہے جتنی بڑی پریشانی آئے انسان غمگین اور پریشان نہیں ہوتا۔ مکہ میں مسلمانوں پر آزمائشیں آ رہی تھیں، لیکن انہیں کیا کہا گیا؟ دیکھو تسلی رکھو، مایوس نہ ہو، حالات جلد بدل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ حالات مکی زندگی کے حالات ہوں یا آج ہماری زندگی کے حالات ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیت نمبر 5 میں یہ چنک آ رہا ہے نا، ینصر من یشاء، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ دیکھو پر امید رہو، مایوس نہ ہو، اور اگر انسان یہ سوچ لے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ چاہے تو میری مدد ابھی کر دے، تو پھر انسان چاہے جتنا بھی بڑا غم اس پر آئے، جتنی بڑی مشکل آئے، کسی مشکل میں پھر وہ ڈپریسڈ اور مایوس نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تمام حالات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، دلوں کا معاملہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو بگڑی کو پل بھر میں سنوار دے۔ جتنے بھی اسباب جو ہوتے ہیں دنیاوی جو اسباب ہیں وہ سب بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نا، آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا بھی ہوگا کہ اللہ مسبب الاسباب بھی ہے، یعنی ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش کے بعد ہمارے لیے جو اسباب نکلتے ہیں ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے پھر آگے کی آیت میں کیا فرما دیا؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ کون سا؟ پچھلی آیت میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، بنصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ وہ جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ غالب ہے، وہ قادر ہے، وہ قوت والا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اور یہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اپنی مدد کا، تو لا یخلف اللہ وعدہ، وہ تو اپنے وعدے کے برخلاف نہیں کرتا۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، وہ کیا؟ کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہاں پر اکثر لوگ میں آپ دیکھیے اہل مکہ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر تمام انسان آ سکتے ہیں۔ کون سے انسان؟ جو کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اور اگر اہل مکہ اس سے مراد لیں تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل مکہ نہیں جانتے کہ ان قریب رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑ سکتا ہے اور پھر وہ جس کی چاہے مدد فرمائے۔ سامنے کی مثال غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور اس کے مقابلے میں کافروں کا بڑا لشکر جو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کس کی مدد فرمائی؟ مسلمانوں کی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں بھی انسان اللہ کے ساتھ خالص ہوگا، اس کا ایمان پکا ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا، صبر ہوگا، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آیت نمبر 5 کا، آیت نمبر 6 کا اینڈ کیسے ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اسی طرح سے اگر اہل مکہ مراد لیے جائیں تو کیا نہیں جانتے؟ کہ عنقریب ہی رومی جو ہیں وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اب آگے اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ جو نہیں جانتے تو یہ جانتے کیا ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے تو بالکل غافل ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیے یہ جو آخر میں ہم کا جو پروناؤن ہے، یہ جو 2 بار آ رہا ہے نا، تو یہ سٹریس کے لیے، تاکید کے لیے ہے کہ وہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر وہ جانتے ہیں تو کیا؟ انہیں صرف ظاہری دنیا کا پتہ ہے۔ اب دیکھیے کہ علم جو ہے نا، نالج، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے ظاہری علم، جو صرف سامنے کی چیزوں کا علم ہوتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سرفیس کا علم، ٹھیک ہے، سطحی علم،
کہ کوئی بھی چیز ہے تو بس سامنے سے جو نظر آ رہی ہے ہم نے اسے ویسا ہی لے لیا. ایک ہوتا ہے حقیقی علم جس کا تعلق معاملے کے انجام سے ہوتا ہے, معاملے کی گہرائی سے ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی چیزوں کا علم تو بہت زیادہ رکھتے ہیں, دنیا کے معاملات میں ماہر ہیں, لیکن ہم عن الآخرت ہم غافلون, اس دنیا کے انجام سے, آخرت سے بالکل غافل ہیں. اور ایسے لوگوں کا علم چاہے دنیا کا جتنا علم حاصل کر لیں, اگر تو انہیں آخرت کا علم نہیں تو ان کا علم پھر ناقص ہے. یاد رکھیے دنیا کا چاہے جتنا علم بھی ہم حاصل کر لیں, بڑی بڑی ڈگریز ہمیں مل جائیں, لیکن جب تک ہمارا یہ علم ہمیں وحی الہی سے نہ جوڑے, اللہ سے نہ جوڑے, اس وقت تک ہمارا علم نامکمل ہے. وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے اس کو برائے دنیا حاصل نہ کرو, بلکہ اس دنیا کو برائے آخرت حاصل کرو. یعنی دنیا کا علم بھی اگر کوئی حاصل کر رہا ہے تو وہ اس نیت سے حاصل کرے کہ اس علم کے ذریعے میں اللہ کی معرفت, دین کی معرفت حاصل کروں گی. اب دیکھیے بہت سے لوگ دنیا کو تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, بہت زیادہ ان میں عقل بھی ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں, خود کو بہت بڑا عالم بھی کہتے ہیں, لیکن دین کے علم سے, قرآن کے علم سے غافل ہوتے ہیں, بالکل عاری. اور اگر آج ہم دیکھیں اپنا حال بھی, تو ہم کن لوگوں سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں, جن کے پاس دنیا کا علم زیادہ ہے یا دین کا علم زیادہ ہے. دنیا کا علم حاصل کرنا غلط نہیں, بلکہ اٹس انکریجڈ, ہمارے دین میں بھی ہے دنیا کا علم حاصل کیا جائے, لیکن وہی بات ہے کیوں دنیا کا علم بھی برائے آخرت حاصل کیا جائے, اللہ کی معرفت کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے قرب کو بڑھاتا چلا جائے. تو اصل حقیقی علم تو وہی ہے. اللہ کے نزدیک نا کوئی دنیا میں چاہے جتنا بھی بڑا اسکالر, بڑا عالم ہو جائے, لیکن اگر وہ اللہ کی معرفت سے خالی ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک بھی بالکل اس کا علم جو ہے وہ نامکمل ہے, ناقص ہے. اور یہاں پر جو بات ہے نا کہ وہ آخرت سے غافل ہے, آخرت کا علم نہیں رکھتے, تو اب آخرت میں کیا چیزیں ہیں, مراد کیا ہے یہاں پر, کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جنت کا علم ہی نہیں, کوئی نالج ہی نہیں, اسی لیے انہیں جنت کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. ان کے پاس جہنم کا کوئی علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہیں جہنم کا کوئی خوف نہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا خوف نہیں, جس کی وجہ سے وہ کانپ اٹھتے ہوں, وہ اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہوں. تو یہ آخرت سے غفلت ان کی بدبختی کا باعث ہے. دنیا میں بڑے بڑے علوم حاصل کر لیے ہیں, لیکن اپنے انجام کے بارے میں سب سے کم علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا انجام بھلا دیا. ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا, ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کو ان کے انجام سے بھی دور کر دیا. قرآن ہی میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے, تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی, کیونکہ یہی لوگ نافرمان ہیں, دوزخ والے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرماتے تھے کہ جو شخص سب فکروں کو چھوڑ کر صرف ایک فکر کرے گا, یعنی آخرت کی فکر, تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کو اپنے ذمے لے لے گا, یعنی اس کی دنیا کی فکر کو اللہ پورا کر دے گا. اور جو شخص طرح طرح کی دنیا کی فکروں میں لگا رہے گا, اٹھنا بیٹھنا صرف دنیا, چلنا پھرنا صرف اور صرف دنیا کی فکر, اور وہ آخرت کو بھول جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو گیا. تو اس میں اب بتائیے ہم سب کے لیے لیسن کیا ہے, کہ دنیا کو برائے دنیا نہ کمایا جائے, بلکہ دنیا کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے. کس چیز کے لیے, آخرت کے لیے. اسی لیے یہاں پہ اللہ نے فرما دیا نا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, کہ اکثر لوگ کس چیز کو جانتے ہیں, دنیا کے فائدوں کو تو بہت زیادہ جانتے ہیں, دنیا کے معاملات میں ماہر ہیں, لیکن آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. اور اب دیکھیں کہ موسٹلی جنرلی لوگوں کا رویہ بھی کیا ہوتا ہے, جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, سرفیس کا جو علم ہوتا ہے اسی پر یقین کرتے ہیں, اور اسی علم کی بنیاد پر لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں, اسی پر جیتے ہیں, خوشی غم میں اسی سے خود کو کنیکٹ کرتے ہیں. وہی بات ہے کہ گہرائی میں جا کے نہیں دیکھتے. تو یہاں پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے جھنجھوڑ رہے ہیں اور انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا نہیں تو انہوں نے غور و فکر کیا اپنے نفسوں میں. ایک طرح سے یہاں پر اللہ کی ڈانٹ ہے, تنبیہ ہے
کہ غور کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنے پر ابھایا جا رہا ہے. کس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اپنے اوپر، اپنے نفسوں میں، اپنی جانوں میں ذرا غور و فکر کرو. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں، لیکن حق کے ساتھ. اب زمین اور آسمان کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر وما بینہما، تو ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ انسان ہیں، جانور ہیں، پلانٹس ہیں، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیسے پیدا کیا ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ. اور حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. دوسرا، ہر چیز جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہی بنائی گئی ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے. اجل کہتے ہیں وقت کو، اور مسمہ کا مطلب ہوتا ہے مقرر، طے شدہ. تو یہاں مراد کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، بے شک بہت سے لوگوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتی ہے. تو اس آیت میں سب سے پہلے تو انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے اوپر غور و فکر کرو، اپنی جانوں کو دیکھو، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھو کہ یہ کیسے بنے ہیں. جو کچھ تم کھانا کھاتے ہو اس پر ذرا غور کرو کہ انسان خود یہ سوچے کہ میری ڈائٹ جو میں کھاتی ہوں کس طرح وہ میرے جسم میں جا کے میرے جسم کا حصہ بن جاتی ہے. میں کیا کھاتی ہوں، مجھے کس طرح سے انرجی ملتی ہے. تو یہ سب میرے جسم میں یہ جتنا یہ پروسیس ہو رہا ہے اس سب کو کرنے والا کون ہے؟ انسان اگر غور و فکر کرے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کو نہ پہچان جائے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل حقیقت بتا دی کہ دیکھو یہ جو وسیع کائنات ہے، جو تمہارے نفس بنائے گئے ہیں، اور یہ پوری کائنات، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آئے گا تو وہ چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. لیکن پھر بھی انسان کی بدبختی کیا ہے کہ اکثریت انسان کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتی ہے. قرآن میں عقل مند لوگوں کی نشانی بھی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، روز ایک ایک اسٹیپ لے کر آگے بڑھتے جاتے ہیں. کبھی اس چیز پر غور کیا، کبھی اس چیز پر غور کیا. اب دیکھیے جو شخص کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی غور کرتا ہے. کبھی آپ اگر باہر کہیں گاڑی میں ہی جا رہے ہیں تو آپ کو جو طرح طرح کے درخت گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان پر کبھی غور کریں کہ کس طرح ہر درخت کا تنا الگ ہے، پتے الگ ہیں، ایک درخت پر کون سا پھل ہے، کون سا پھول ہے. اسی طرح سے کبھی اگر آپ اپنے کہیں لان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پرندے نظر آ رہے ہیں ان پر غور کریں، یا اپنے لان میں جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کو پلانٹس نظر آ رہے ہیں ان پر غور کریں، جو انسیکٹس چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان پر غور کریں. تو یہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور قرآن میں اس کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے. تو بات کیا ہے کہ دنیا کا علم بیکار نہیں، لیکن ہاں ناقص ضرور ہے اگر انسان اسے صرف دنیا کے مقاصد کے لیے حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم دیا کہ دیکھو غور و فکر کرو، دنیا کا علم حاصل کرو، لیکن اللہ سے ملاقات کو بھی یاد رکھو. تو اس آیت میں اپنے نفسوں پر غور و فکر کا حکم دیا گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ دیکھتے کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. پہلے غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ دیکھو ٹھیک ہے کہیں چل پھر کر نہ جاؤ، ذرا اپنے اوپر ہی غور کر لو. پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ زمین میں چلو پھرو. سیر جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک حصی سیر وہ ہوتی ہے فزیکل سیر جو کہ قدموں سے کی جاتی ہے، جس میں انسان فزیکلی کہیں ادھر ادھر جاتا ہے. اور ایک ہوتی ہے مانوی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو قلبی سیر، جو کہ انسان دل سے کرتا ہے، وہ دل سے کی جاتی ہے. اور انسان اب دیکھیے کہ انسان کا دل چاہے تو وہ دل ہی دل میں پوری دنیا کی سیر کر سکتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو بک ریڈنگ کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ بکس ریڈ کرتے ہیں،
اور بکس میں جب ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں اور لکھا ہوتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس بک کے ذریعے اس ملک کی سیر کر لی. تو وہ کیسے کی؟ بک کے ذریعے، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ. تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ فینظروا، پھر وہ دیکھتے، آنکھوں سے دیکھتے. یہاں پہ کس طرح کا دیکھنا مراد ہے؟ بصیرت سے دیکھتے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتے. تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اور زمین سے مراد خاص طور پر وہ علاقے ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اہل مکہ کو ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں، چاہے تو فزیکلی چلو پھرو، اور دیکھو ان جگہوں پر جاؤ جہاں اللہ کا عذاب آیا، اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا. عاقبۃ الذین من قبلہم. عاقبہ کا جو لفظ ہے نا، یہ عین قاف با سے ہے، ٹھیک ہے. عقبہ، اور عقبہ کہتے ہیں ایڑھی کو، جو ہمارے یہ ہیل ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے ایڑھی کو. لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا انجام جو اس کے بعد آتا ہے. جیسے ایڑھی بھی پیچھے کی طرف ہوتی ہے تو اس لیے اسے عقبہ کہا جاتا ہے. اور پھر کسی بھی کام کے انجام کے لیے عاقبہ کا لفظ آتا ہے. کہ ذرا دیکھو کہ ان قوموں کا انجام کیا ہوا، ان کا اینڈ رزلٹ کیا تھا، اور کیسے لوگ تھے. وہ کیسی قومیں تھیں؟ کانو اشد منہم قوہ. وہ قومیں جو تھیں ان سے بہت زیادہ شدید تھی قوت میں. اور ہم ان پچھلی قوموں کے حال بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. قوم عاد، قوم سمود، ان کے بارے میں کہ وہ کس طرح کی قومیں تھیں. فزیکلی بھی اسٹرانگ تھیں، ان کے پاس مال و دولت بھی بہت تھا. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. اور انہوں نے زمین کو کھود دیا اور آباد کیا بہت زیادہ اس کے مقابلے میں جو انہوں نے آباد کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے زمین کو کھود دیا، الٹ پلٹ کر دیا. اسارو کا جو لفظ ہے یہ سا واو را سے ہے، ٹھیک ہے. سا و را، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو حرکت دینا، زمین کو کھودنا، زمین کو الٹ پلٹ کر دینا. مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے جیسے کہ دیکھیں زمین میں اگر کوئی ہمیں خزانہ تلاش کرنا ہو، کچھ اگانا ہو، کوئی کنسٹرکشن کرنی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ زمین کو کھودا جاتا ہے. تو اسار الارض میں ایک طرح سے اشارہ ہے ان قوموں کی ترقی کی طرف کہ ان قوموں نے خوب ترقی کی. اور ہم جانتے ہیں قوم عاد، قوم سمود جو تھے بہت زیادہ طویل قسم کے، فزیکلی بہت اسٹرانگ لوگ تھے، بہت ذہین تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو کارو کر کے. اسی طرح سے خوشحالی کا دورہ تھا. دنیاوی شوق و شوکت کے اعتبار سے پچھلی قومیں اہل مکہ سے بہت زیادہ آگے تھیں. اور یہاں پر اہل مکہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ قومیں تو قوت میں تم سے بہت زیادہ آگے تھیں، ان کی عمارات تم سے بہت بہتر تھی، بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی تھیں، اس کے مقابلے میں تم لوگ تو کچھ نہیں. وہ امروہا اکثر مما امروہا، اور انہوں نے اپنے ان علاقوں کو آباد کیا بہت زیادہ بہتر طریقے سے اس مقابلے میں جس سے اہل مکہ نے آباد کیا. یعنی اہل مکہ تم سے زیادہ ماہر لوگ گزر چکے ہیں، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ امروہا عین میم را سے ہے، اور امرا کے لفظی معنی ہوتے ہیں آبادی، ٹھیک ہے. مطلب جہاں پہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ جگہ ہوں تو اس کے لیے عمرہ کا. عمرہ کو بھی عمرہ آپ دیکھیے کیوں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں نا. تو مراد یہ ہے کسی جگہ کو آباد کرنا، ٹھیک ہے. آبادی فزیکلی جہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہوں. تو مراد کیا ہے کہ یہ قومیں بزنس میں بہت آگے تھیں، ان کی انڈسٹری تم سے بہت بہتر تھی، ان کی کنسٹرکشن تم سے بہت بہتر تھی. تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا. یعنی ان قوموں کا انجام دیکھ کر تم یہ نہ سوچو کہ اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، ان پر ظلم کیا، نہیں، اس میں قصور ان کا اپنا تھا. ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں کمی کرنا. جو چیز انسان پر لازم ہو اس میں انسان کمی کر دے، کسی کا حق نہ دے، یا جس چیز سے روکا جائے اس کو کر بیٹھے، کسی پر زیادتی کر دے. تو اللہ کے حق میں بھی کمی، بندوں کے حق میں بھی کمی، یہ دونوں ظلم ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا ظلم کیا تھا پچھلی قوموں نے؟
رسولوں کو جھٹلایا تھا، رسولوں کو جھٹلایا، بندوں پر زیادتی کی، اور اس طرح سے خود ہی انہوں نے اپنے خلاف حجت کو تمام کیا۔ ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ انہیں تباہ کر دیا گیا۔ تو اے اہل مکہ، تمہاری نہ کھیتی باڑی ان کے جیسی ہے، نہ تمہارے پاس بلند عمارتیں ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی انڈسٹری ہے، تم کس بنا پر اتنا تکبر کرتے ہو؟ ذرا ان علاقوں میں جاؤ جہاں پر ہمارا عذاب آیا، لیکن جاؤ اور پھر جا کے وہاں سے عبرت لو، سبق حاصل کرو۔ اور یاد رکھیے کہ حقیقی سیر وہی ہوتی ہے کہ جب انسان جائے ایسی جگہوں پر تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت اور سبق لے کر لوٹے۔ وہی بات ہوگی نا جو پیچھے بات ہوئی نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں پر جا کر بھی صرف گھوم پھر کر یا ایسی جگہوں سے امپریس ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی ظاہری علم تو رکھتے ہیں لیکن حقیقی علم، گہرائی کا علم نہیں رکھتے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا، سوء بہت زیادہ برا۔ سوء جو ہے نا یہ اسم تفضیل ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری کے لیے آیا ہے کہ بہت زیادہ برا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا۔ کیا برا کیا تھا انہوں نے؟ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یعنی پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ نے پہلے یہ بتا دیا کہ ان کے پاس رسول آئے بالبینات، واضح حق لے کر، معجزات لے کر بھی آئے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، کیونکہ پیغمبر بھی خود بھی اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اور جو پیغمبر واضح معجزات لے کر آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ تو ان قوموں نے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا، جو نشانیاں، جو پیغام وہ لے کر آئے ان کو جھٹلایا، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے اللہ کے کلام کا، اپنے رسولوں کا ساتھ ساتھ سخت قسم کا مذاق بھی اڑایا۔ اور ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کے اس برے کام کی وجہ سے اللہ نے کیا بتا دیا؟ ان کا انجام بھی کیا ہوا؟ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، برا کرنے والوں کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سخت معاملہ کیا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اس کا دوبارہ لوٹائے گا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اہل مکہ کے لیے بھی یہ بات ہے اور پھر تمام انسانوں کے لیے جو بھی اس قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ یبدأ کا لفظ با دال حمزہ سے ہے، بدأ، اور بدأ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بالکل عدم سے وجود میں لانا، یعنی اس چیز کا کوئی ماڈل بھی موجود نہیں اور کسی چیز کو وجود میں لے کر آنا۔ ثم یعیدہ، پہلی بار بھی وہ پیدا کرتا ہے، یعیدہ پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، عین واو دال، ٹھیک ہے۔ عادہ یعود سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا، کسی چیز کو لوٹانا۔ تو مراد کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں تو لوٹایا جانا ہے، تمہیں لوٹنا ہے اسی کی طرف، تمہیں لوٹنا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے انسان کو، اور کیوں لوٹنا ہے اس کی طرف؟ سزا اور جزا کے لیے۔ تو دیکھو ایسی قوموں کے علاقوں میں بھی جب جاتے ہو نا تو اپنے اس لوٹنے کو یاد رکھو، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی لیسن ہے کہ اگر ہم کبھی ایسے علاقے سے گزرتے ہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب ہے، یا کوئی بھی، آپ دیکھیے کہ وہی لوگ جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ کیا کہیں گے کہ نہیں یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر تھا، یہ ڈفرینٹ اس کی سائنٹیفک ریزنز اور بتائیں گے، لیکن وہ شخص جو گہرائی کا علم رکھے گا، حقیقی علم رکھے گا، وہ اس کو بھی اللہ سے جوڑے گا کہ ہو سکتا ہے یقیناً ان لوگوں کا کوئی ایسا گناہ ہوگا یا انہوں نے اپنے خلاف کوئی حجت تمام کی جس کے بعد اس علاقے کو تباہ کر دیا گیا۔ اور یہاں پر اللہ نے ایک طرح سے بتا دیا کہ دیکھو اپنے پلٹنے کو یاد رکھو، اور وہ پلٹنا کب ہوگا؟ وہ یوم تقوم الساعہ، جس دن قائم ہو جائے گی قیامت۔ یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم۔ یبلسو کا لفظ جو ہے با لام سین سے ہے، بلسا، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں
انتہائی نا امید ہو جانا، سخت مایوسی کے بعد غمگین ہو جانا، انتہائی نا امیدی. جب کسی کے پاس جو ہے وہ دلائل ختم ہو جائے نا اور اس کی بولتی بند ہو جائے، وہ لاجواب ہو جائے، تو اس کیفیت کے لیے یہ لفظ آتا ہے بلسا. ابلیس کو بھی ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے اب مایوس ہے. ٹھیک ہے. عربی میں کہا جاتا ہے ابلسر رجل، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کو لاجواب کر دیا. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں شٹ اپ کال کسی کو دے دینا کہ بس اب بولتی بند، اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی صفائی میں دینے کے لیے، تو اس کیفیت کے لیے بلسا کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے. کس چیز سے مایوس ہو جائیں گے مجرم؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، نجات سے مایوس ہو جائیں گے کہ اب تو ہماری نجات کے لیے کوئی بھی راہ نہیں باقی، کیونکہ اس دن ساری حقیقت کھل کے ان کے سامنے آ جائے گی. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت کر دی کہ یہ مجرم جو مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ اب دیکھیے کہ ایک ریزن جو اسکالرس بتاتے ہیں نا وہ یہ بھی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں کیا، کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے. تو جب قیامت قائم ہوگی تو بالکل ہکا بکا رہ جائیں گے، بالکل ساکت ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. اور کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارشی. استغفر اللہ. اسی لیے تو مایوس ہو جائیں گے نا. آج دنیا میں اب دیکھیے جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، بے شک اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر کسی نہ کسی لیول پر شرک کرتے ہیں، تو ان کا جو ایک وہ لاجک پیش کرتے ہیں، جو ایک ریزن، وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے. تو یہاں بتا دیا گیا ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے انکاری، جن پر اس دنیا میں بھروسہ کرتے تھے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں نجات دلا دیں گے. قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جتنے لوگوں سے توقع تھی، امید تھی، وہ سب ان سے انکار کریں گے. دنیا میں اپنے شریکوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، قیامت والے دن یہ تمام ان کے شرکا ان کے انکاری ہو جائیں گے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا قرآن میں کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ اپنی عبادت کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے وہ بھی جب یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو ہمارے کسی کام ہی نہیں آ رہے، تو وہ بھی ان سے اپنے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن ان کے لیے کوئی بھی سفارشی موجود نہیں ہوں گے. وہ پکارتے رہ جائیں گے لیکن ان کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی. کیونکہ اب دیکھیے کہ مشرک جو ہے نا، جب ان پر سے کافروں پر سے یا مشرکوں پر سے غیب کا پردہ اٹھ جائے گا تو وہ تمام اپنے ان باطل معبودوں کا انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو اپنے لیے ہی کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے لیے کیا کریں گے. وہ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ یتفرقون، تو اس دن جدا جدا ہو جائیں گے. قیامت کا دن جدائی کا دن ہوگا. یتفرقون، فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن جدائی کا دن ہوگا. اس دن مومن الگ، کافر الگ، ذکر کرنے والے الگ، ذکر نہ کرنے والے الگ ہو جائیں گے. یہ دن جدائیوں کا دن ہوگا، ہر ایک میں جدائی پڑ جائے گی. ہاں لیکن ایک رشتہ ہے جو قائم رہے گا، وہ رشتہ جس کی بنیاد ایمان پر ہوگی، اللہ کی خاطر ہوگی، تو وہ لوگ پھر ساتھ ساتھ ہوں گے، ورنہ باقی تمام لوگوں میں جدائیاں پڑ جائیں گی. اور اس دن تو آپ دیکھیے قرآنی میں آتا ہے نا کہ ماں اپنے بیٹے سے، اولاد اپنے والدین سے، والدین اولاد سے، شوہر بیوی سے، ہر شخص دوسرے سے دور بھاگے گا. کیونکہ وہ کیا عالم ہوگا؟ نفسی نفسی، ہر ایک کو صرف اپنے نفس کی پڑی ہوگی.
لیکن آگے اللہ نے بتا دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ تو ایک باغ میں ہوں گے، یحبرون بہت زیادہ خوش کر دیے جائیں گے۔ روضہ کا جو لفظ ہے نا، یہ را واو دال دود سے ہے، اور روضہ عربی میں کہتے ہیں باغ کو، گارڈن، ایسا باغ یا ایسا گارڈن جہاں بہت پانی ہے، جہاں بہت گرینری ہے اور جسے دیکھ کر ہی انسان خوش ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اسی مناسبت سے آگے جو لفظ آ رہا ہے نا، یحبرون، ہا با را، پیچھے ہم نے خوشی کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا فرح، وہ بھی خوشی کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح سے یحبرون بھی، ہا با را، یہ بھی خوشی کے لیے، لیکن حبرہ ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو انسان کے سراؤنڈنگز کی وجہ سے ہو، انسان کے ماحول کی وجہ سے ہو جائے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے تحبیر، تحبیر آتا ہے آواز کی خوبصورتی کے لیے، کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ہے جو قرآن کو بہت خوبصورت طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں، کبھی اگر ہم بہت اچھے قاریوں کی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں یا گھروں میں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ماحول میں کتنی خوشگواری آ جاتی ہے، تو اس وقت جو خوشی محسوس ہوتی ہے ماحول کی وجہ سے، اس خوشی کے لیے لفظ آتا ہے یحبرون۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے باغات دے گا، ایسی جنتیں دے گا جہاں کے مناظر بھی بہت خوبصورت ہوں گے، جہاں پہ خوبصورت آوازیں ہوں گی، اور یہ تمام سراؤنڈنگز ان لوگوں کو بہت خوش کر دیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو نا اپنے تمام اطاعت گزاروں کے لیے، جنت والوں کے لیے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو آپ دیکھیے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو یہ خوشخبری دے دی ہے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں جو خوب ڈیکوریٹڈ ہیں، جہاں جا کر وہ ماحول ہی ایسا ہوگا کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سرپرائز تیار کر رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ ہاں، لیکن ساتھ ہی کیا بتا دیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی مجرموں کو لازماً حاضری دینی ہوگی، وہ ایبسنٹ نہیں ہو سکیں گے، وہ غیر حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ مجرموں کو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اس دن جہنم میں تو جانا نہیں چاہے گا، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، تو مجرموں کو زبردستی زنجیروں میں باندھ کر، گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کسی مجرم کو جہنم سے فرار نہیں ملے گی، کوئی بریک نہیں ہوگا، کوئی کوشش ان کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے محضرون، کہ ان کا حاضر ہونا تو لازمی ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو پاک ہے اللہ، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک طرح سے تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جا رہا ہے نا تو سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے تو اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح کرو۔ اور مفسرین کے مطابق تسبیح سے مراد یہاں پر نماز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا وہ ریزن کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں نماز کے اوقات کا ذکر ہے، اسی لیے مفسرین جو موسٹلی مفسرین ہیں وہ تسبیح سے مراد یہاں پر نماز لیتے ہیں۔ ہینا تم سونا، جب تم شام کرتے ہو، اور شام کرنے سے مراد کیا ہے، شام کی نماز کون سی ہوتی ہے، اس میں آ جاتی ہیں آپ کے مغرب اور عشاء کی نماز، ٹھیک ہے۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ فجر کی نماز آ گئی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو صبح اور شام کے وقت نمازیں پڑھو، اور ایک طرح سے اگر اس سے مراد ہم تسبیح بھی لیں تو یہاں پہ مراد صبح اور شام کی نمازیں اور صبح اور شام کے اذکار بھی ہیں، ٹھیک ہے، تسبیحات بھی ہیں۔ تم سونا کا جو لفظ ہے نا، میم سین واو سے ہے، ٹھیک ہے، اور تم سونا کا لفظ جو ہے یہ رات کے ابتدائی حصے کے لیے بھی آتا ہے، دا بگننگ آف دا نائٹ، ٹھیک ہے،
اور جیسے کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے نا، رات کے ابتدائی حصے میں مغرب ہے اور پھر عشاء ہے، تو تمسونا میں یہ نمازیں آ جاتی ہیں، اور تصبحون تو صبح کا صبح سے ریلیٹڈ ہے، جس میں آپ کے فجر کی نماز آ جاتی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تمام تعریف آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، وہ بھی کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور سماوات کا جو یہاں ذکر ہے، تو دیکھیں آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں، پھر ارواح ہیں، روحیں ہیں، اور زمین میں کون ہے؟ انسان ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، حیوان ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، زمین اور آسمان کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اس کی حمد کر رہی ہے، تو تم بھی ہر حال میں اس کی تعریف کرو۔ خوشی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، آسانی ہے، ہر حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کی تعریف بھی کرنی ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ملتی یا نعمت ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمد للہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات۔ اور اسی طرح سے جب، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے اچھے کام اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، تو تعریف ہی اسی کی ہے جس نے ہم پہ یہ نعمت تمام کی۔ اور جب تکلیف آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فرماتے الحمد للہ علی کل حال۔ تو خوشی ہے، آسانی ہے، تکلیف ہے، انسان کو اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ بعض نعمتیں آپ دیکھیں انسان کو تکلیف کے بعد بھی ملتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ مشکل حالات آتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ہدایت مل جاتی ہے، اور مشکل حالات میں ہم اللہ کے مزید قریب آ جاتے ہیں۔ تو بات وہی ہے نا کہ مومن کے لیے ہر حال اللہ کی طرف سے بہترین حال ہے۔ کچھ دے اللہ تعالیٰ تو بھی اللہ کا شکر، اور اگر کچھ لے لے تو بھی تعریف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ تو مومن کے لیے ہر خیر میں بھی فائدہ ہے، ہر شر میں بھی فائدہ ہے، ہر شر میں بھی خیر ہے مومن کے لیے، نعمت ہو یا تکلیف ہو اللہ کا شکر ہی شکر۔ تو اللہ سے تعلق انسان کا اچھے گمان پر ہونا چاہیے، رب پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر جو بھی حالات رکھے ہیں ان حالات میں میرے لیے خیر ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنا۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهَرُونَ، اور تیسرے پہر اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تمسونا و تصبحون آیا، اور یہاں پر عشیہ اور تظہرون آیا۔ عشیہ کا لفظ جو ہے وہ عین شین واو سے ہے، اور اس کے جو اسکالرز میننگ لیتے ہیں وہ ایک ہے زوال کا وقت، ٹھیک ہے۔ تو زوال کے وقت کی وجہ سے اس میں کون سی نماز آ جاتی ہے؟ عصر کی نماز۔ اور اسی طرح سے وحین تظہرون، تظہرون ظہر، یعنی جب تم ظہر کرتے ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ پھر ظہر کا وقت، ٹھیک ہے۔ ظہر کا جو لفظ ہے نا، یہ ظہرا سے جو ہے، یہ بیسیکلی اس کے جو معنی بتائے جاتے ہیں وہ ہے کہ زوال کے بعد کا وقت، ٹھیک ہے، زوال کے بعد کا وقت۔ تو اس سے مراد پھر ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، دن کے ڈھلنے کے بعد کا وقت۔ تو اسی وجہ سے جو مفسرین یہاں پر تسبیح سے مراد نماز لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان آیات میں 5 وقت کی نمازوں کے وقت کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، سبحان اللہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو وہ اللہ ہی تو ہے جو زندہ کو مردے سے، مردہ کو زندے سے نکالتا ہے۔ ایک بیج جو ہم ڈالتے ہیں کس طرح بے جان ہوتا ہے، اس بیج سے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ایک انڈے سے، بے جان سی چیز سے چوزا نکال دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں ایک میننگ جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ بھی کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، لیکن وہ، یعنی ایک طرح سے اس کی مثال کیسی ہے؟ مردہ کی سی ہے، اور کس طرح اس کی اولاد یا اس کی جنریشن میں سے بہت ایمان والے بڑے بڑے اسکالرز نکل آتے ہیں، اللہ کے فرما بردار آ جاتے ہیں، تو وہ زندہ کی مثال ہو گئی۔ اور اسی طرح سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت جو ہے ایمان والا ہے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن اس کی اولاد اللہ سے غافل ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ غافل انسان کی اولاد کو ایمان والا کر دیتا ہے، کبھی کبھی ایمان والوں کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی
جو ہے وہ مردہ سے زندہ اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، جس میں ہم نے مثالیں دیکھی، بیج سے پودا بن جاتا ہے، پھر کس طرح آپ دیکھیے کہ ایک نطفے سے پورا انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ سب کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نکالے گا۔ تو تمہیں آخر شک کس چیز کا ہے؟ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم اور اس کی رحمت کے دلائل اس آیت میں دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے نا کہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ ایک زمین بالکل ڈرائی ہے، ڈرائی لینڈ ہے، بارش آتی ہے وہ فرٹائل ہو جاتی ہے، خوب سارا جو اس پہ گرینری آ جاتی ہے۔ تو اے انسان، اسی طرح اللہ تمہیں بھی زندہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ تمہیں حساب کتاب کے لیے، جزا کے لیے تمہاری قبروں سے تو ضرور نکالے گا۔ تو جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، دوسری بار بھی پیدا کر سکے گا، آخر تم جھٹلاتے کیوں ہو؟ سیدنا ابو ذرین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور اس کی مخلوق میں اس بات کی کیا نشانی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جو قحط سالی کی وجہ سے بالکل ڈرائی بنجر ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ کیا تم اس وادی سے گزرے جب وہ سرسبز ہے، لہلہا رہی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور یہی اس کی مخلوق میں اس کی نشانی ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ اے اہل مکہ بھی یہاں پہ ہم مراد لے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے کہ کس بنا پر تم اللہ کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہو۔ کذالک تخرجون، یاد رکھو کہ تم سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور جس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن
تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، بظاہر بالکل آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی دیر از نو وے آؤٹ، تو وہاں پہ کیا یاد رکھنا ہے؟ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، زبردست ہے، غالب آنے والا ہے اور رحم فرمانے والا بھی، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو اس پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو آج کے اس لیسن میں ہمارے لیے بہت سارے عمل کے پوائنٹس ہیں۔ ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا ہے، ہر شر میں بھی اپنے لیے خیر ڈھونڈنی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ مومن کے لیے تو ہر معاملہ خیر کا معاملہ ہے۔ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور سب سے بڑی سب سے امپورٹنٹ بات، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی ایسی آیت سے گزریں جن میں جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جنت والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ فوراً اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ یہاں پہ ہم نے آج پڑھا نا فی روضۃ یحبرون، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے پیاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔